तुम्हें पूरी बात करना चाहिए थी। मारिया ने कुछ झुंझला कर आधे भरे जूस का डब्बा हवा में उछाल दिया। मेरी हिम्मत नहीं हो सकी, हालांकि मैंने कोशिश की थी। खदीजा बानो के मुन्ने की आवाज़ मद्धम हो गई। वो लाइब्रेरी के पार्क में एक बेंच पर बैठे थे। क्यारियों को जाता पाइप लीक था। पतली सी धार का 2 फुट ऊंचा फव्वारा अपने नीचे तालाब बना चुका था और चिड़ियाँ इस तालाब में चोंचे मारती थीं। कुछ शरारत से हल्की उड़ान भर लेती, अपने पर भगोती, फिर ये झटक कर जैसे बरसात का मज़ा लेती। ऐसे कैसे चलेगा? मारिया हाथ मलने लगी। मैं कोशिश करूँगा दोबारा, और हार का ऐलान भी कर दूँगा दोबारा। मारिया की निगाहों में खफगी की परत गहरी हो गई। प्लीज़ मारिया, उसने मारिया को रोका। कल? हाँ, कल कैसे? उसने पल भर में बात संभाल ली थी, घुमाई थी कि वो सांवली है, कुछ ज़्यादा सांवली। उसने अपने तय अम्मा को पेशगी तैयार करना चाहा था, हालांकि उसको पेशगी किसी और चीज़ के लिए तैयार करना था, मगर ऐन वक्त पर इसकी हिम्मत का गुब्बारा फुस हो जाता था। तुमने तो अपने घर वालों से बात कर ली है ना? मैं कर चुकी हूँ। वो माने? नहीं। फिर? ये तो अब तुम बताओ। वो उसकी आंखों में झांकने लगी। मेरे घर वाले माने नहीं हैं, मगर मैं उन्हें मना लूँगी। मारिया को खुद पर भरोसा था। मगर तुम तो अभी तक बात भी ना कर सके। मैं कर लूँगा। वो कब से ये कह रहा था। ये बहुत बड़ी बात है मारिया, ऐसे यकदम बताने से सब बर्बाद हो सकता है। मेरे घर वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। उनके सर पर भी बम फूटा था। वो आज नाराज़ सी थी। रात घर में फिर मार्का हुआ था। जंग अजीम सोयम, लफ्ज़ों की संगबारी, ताने ऐसे तबाही लाते थे जैसे बम, और इस पर आहोजारी। और उसे सबसे ज़्यादा हैरत डैडी के रद्द अमल में थी। उसे ये तो मालूम ही था कि इसकी बात सबको हैरान और परेशान कर देगी। सब उसे मलामत करेंगे, मना करेंगे, समझाएंगे, मगर इतना सख्त रद्द अमल, वो भी डैडी। वो तो बहुत मॉडर्न लिबरल आदमी थे, शख्सी आज़ादी के कायल, मगर वो समझ नहीं पा रही थी डैडी के लिए ज़्यादा दुख या सदमे की बात कौन सी थी। इसका अपनी पसंद के लड़के से शादी का ऐलान, या उसका एक मुस्लिम लड़के को पसंद कर लेना। इसमें इतनी हैरत की बात तो नहीं है। फारिया ने नहुसत से कहा, तुम जानती हो डैडी ही नहीं, हम सब के लिए भी एक मुस्लिम लड़के वाली बात नाकाबिले कबूल है। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। इसका लहजा मजबूरी से तड़क गया था। ओह! फारिया ने भवे सुकेड़ी, डैडी से ख़त्म हो गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। जो मुकाम डैडी का है वो डैडी का है, और जो उसका है वो उसका। तुम इन दोनों को मद्दे मुकाबिल ले आई हो मारिया। इससे मिले बगैर इनकार कैसे कर सकते हो सब लोग? मिलने से क्या होगा? वो अपना मज़हब छोड़ देगा, ईसाई हो जाएगा। फारिया ने इतनी तेज़ी से कहा कि मारिया को एक पल के लिए गोयाई सल्ब होने का गुमान हुआ। क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत देर की आसाब शिकन खामोशी को इसकी आवाज़ ने तोड़ा। पुरसकून, कतइयत से भरपूर लहजा, मैं मुस्लिम होने को तैयार हूँ ना। फारिया के सर पर छत गिर गई। ये बात गुमान के किसी अंधे गोशे में मौजूद थी, मगर रोशन हकीकत इतनी सफाक। ओ खुदा, ओ गॉड, ओ गॉड! उसने दहल कर सीने पर सलीब बनाई और मदद के लिए ऊपर खुदावंद को देखा। कोई इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कहता है भला? तुम मज़हब बदल लोगी मारिया? फारिया जानती थी बखुदा कि उसने कितनी मुश्किल से ये जुमला मुकम्मल किया था। मेरा दिल बदल गया है। उसने दानिस्ता नजरें सामने आवेज़ा मरियम की शबी पर गाड़ दी। गलत, बिल्कुल गलत। फारिया तेज़ी से उसके सामने आ गई और थोड़ी से पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने का इशारा दिया। जिनका दिल बदलता है और फिर वो मज़हब बदलते हैं, वो और लोग होते हैं। तुम एक लड़के की मोहब्बत में ये सब कर रही हो। दिल ऐसे नहीं बदलता। मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ मज़हब बदलने वालों की बायोग्राफी को। फारिया का अंदाज़ जारहाना था। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। वो फारिया का हाथ झटकती खड़ी हो गई। और हमसे नहीं करती, और डैडी से और खुदा से, वो पीछे से चिल्लाई थी। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। उसकी आवाज़ भी बुलंद हो गई। ओके, तो फिर क्यों हम सबको मनाती फिरती हो? कभी मुझे, कभी भाइयों को, मॉम को, ग्रैंड मॉम को और डैडी को। वो भी उसी की बहन थी। सारे लिहाज बालाए ताक रखकर फिर सामने आ गई, और इस आखिरी बात का जवाब वाकई उसके पास नहीं था। उसने रोना शुरू कर दिया। इतना रोना कि और इतने बहुत सारे आंसू जो बहाए ले जाएं, देखे ना जाएं।
اپنے دل پر پڑتے محسوس ہوں، اور پھر جن سے محبت ہو ان کی آنکھ کے آنسو تو گرم تیل کا چھینٹا بن کر دل پر گرتے ہیں، اور سسکیاں پگھلا سیسا بن کر سماعت پر قہر ڈھاتی ہیں، اور آہوزاریاں اف۔ ڈیڈی کے ارادوں کی دیوار چٹکنے لگی، روزن بن گئے، چھوٹی اینٹیں، پھر بڑی والی، اور پھر 6 بچوں میں وہ سب سے پیاری تھی۔ حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی، مگر وہ سب سے پیاری لگتی، یا شاید کہ وہ عام بچوں کی بنسبت ماں کے بجائے باپ سے زیادہ قریب تھی۔ اس وجہ سے جب وہ چھوٹی تھی اور ماما صبح اسکول بھیجتے وقت بڑی مصروفیت میں گھری ہوتی تھی، وہ برش اور پونیاں پکڑ کر باپ کے سامنے آ جاتی، شوز کی لیس بند کر دیں اور وی سیٹ کر دیں، پھر وقت آگے سرکا، بات کچھ اور آگے بڑھی، یعنی محبت کچھ اور آگے بڑھی۔ جو ڈیڈی کھاتے وہی اسے پسند آنے لگا۔ شاپنگ پر جاتی تو سوالیہ کھوجتی نگاہوں سے ڈیڈی کو دیکھتی، ڈیڈی کو کیا پسند ہے، ڈیڈی کی پسند سے اسکول میں مضامین بھی ڈیڈی کی پسند سے، حالانکہ یہ مشکل مضامین تھے، مگر اس نے سر دھڑ کی بازی لگا دی کہ ڈیڈی کا سر نیچا نہ ہو، اور اب جو وہ کرنے جا رہی تھی اس سے کون سا پننا لگ جانا تھا ڈیڈی کی شان میں۔ اور ڈیڈی ان کے اعصاب پر برف جم گئی۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے شہزادہ مہاراجہ درکار ہوتا ہے، اور کمتر نگاہوں میں جچتا ہی نہیں۔ ماریا کے معاملے میں شہزادے مہاراجے بھی خاطر میں نہیں آتے تھے، اس سے بھی کچھ بڑھ کر، مگر کیسے ڈھونڈیں گے؟ ایک تو بادشاہت ختم ہو گئی اور ریاستوں نے ملکوں سے الحاق کر لیا، سارے نواب لندن امریکہ جا بسے، تو کیا وہ سفر کریں؟ اچھا تو کر لیں گے، اب ایسے کیسے اپنی لاڈلی پرنسس کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کے حوالے کر سکتے تھے؟ سو وہ ڈھونڈ لیں گے، اور تلاش مشکل ہوگی، ناممکن تو نہیں، مگر بیٹی نے انہیں اس مشکل سے بچا لیا۔ اور لڑکیوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، انہیں فقیر بھی بھا جائے تو شہزادہ لگنے لگتا ہے، اور اس کی خاطر وہ باپ کے دل کی ریاست کو لات مار کے چلی جاتی ہیں۔ میں من مانی نہیں کر رہی ڈیڈی، آپ کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی، اور میں نہیں مانوں گا ماریا، وہ بہت اچھا ہے ڈیڈی، تم تو کینڈی تک میری پسند سے اٹھاتی تھی۔ ماریا، ڈیڈی کا لہجہ چور چور تھا۔ ہاں ڈیڈی، آپ کے سوال ہی میں جواب ہے، مجھے اتنا حق بھی نہیں کہ میں اپنی زندگی میں ایک چیز اپنی پسند سے بھی لے لوں۔ میں نے تم پر کبھی اپنی پسند نہیں ٹوکی تھی، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ تو یہ جو اب آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھی۔ ڈیڈی کتنی ہی دیر بول نہ سکے، اور جب لب کشائی کی تو یہ کہ مجھ سے اب کیا چاہتی ہو؟ آپ اس سے مل لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے فرق پڑے گا ڈیڈی، میں آپ سب کی مرضی و شمولیت کے بغیر قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جہاں سوچنا تھا وہاں تو تم نے زحمت نہیں کی، اب چاہے زندگی بھر نہ سوچو۔ گرینڈ مام پورے ہفتے میں گن کر 7 جملے بولے کرتی تھی، سونے کے مقابل تولے جانے والے۔ فاریہ بتا رہی تھی تم مذہب بدلو گی، بھائی ڈیڈی کو دیکھ رہا تھا۔ جی، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اس کے بغیر ہماری شادی نہیں ہو سکے گی۔ وہ بھی تو بدل سکتا تھا۔ ممی کا سوال سب سے زیادہ سخت ثابت ہوا۔ ماریا پہلی بار لاجواب ہوئی، اس نے ڈیڈی کی جانب دیکھا، دل کو کچھ ہوا، ان کی آنکھیں لبریز تھیں، اور وہ شعوری کوشش سے پلکوں کو جھپکنے سے باز رکھے ہوئے تھے، اس کی جانب سے قصداً منہ موڑے ہوئے تھے، مگر صاف پتہ لگتا تھا ان کا پورا وجود کان میں ڈھل چکا تھا، جبکہ ماریا کا دھیان کہیں اور چلا گیا جب وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ محبت الہام ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دل میں اتاری جاتی ہے۔ بس مجھے ایک روز جیسے کسی نے چپکے سے کہہ دیا مجھے تم سے شدید محبت ہو چکی ہے، کب، کیسے، کہاں نہیں معلوم، مگر کیوں کا جواب میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ ایک فلسفیانہ اظہار شوقی کے پیرہن میں لپٹا سرگوشی میں ڈھل گیا۔ اس کے ایسے بے باکانہ اظہار نے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ وہ بھی اس کی کیفیت بھانپ گیا اور زوردار کہا لگاتا پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے گردن پیچھے ڈال دی تھی، پھر منہ پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے کنکھیوں سے دیکھنے لگا جو حیرت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ نگاہ ملنے پر خود پر قابو پاتی نگاہیں چرا گئی، پھر رخ بدل کر مسکرانے لگی، اور وہی مسکراہٹ یاد کے ساتھ اس وقت دوبارہ سے اس کے چہرے پر چمکنے لگی تھی۔ اور ممی، دیگر اور ڈیڈی جو اجنبیت کا تاثر دے رہے تھے، سب کی نظریں اس پر ٹکی تھی۔ ممی کے سوال کے جواب میں ایسی مسکراہٹ تو نہیں بنتی تھی، تو صاف پتہ لگ رہا تھا وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ ممی کے اعصاب تن گئے۔ تم نے جواب نہیں دیا ماریا، وہ بھی تو بدل سکتا تھا۔
یہ سوال نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک تنبیہ، ایک کوشش۔ بیٹی کو اصلاح کی ضرورت تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے ممی، وہ بدلے یا میں؟ اوہ، راگ آگ لگا دیتے ہیں، باتیں دل بدل دیتی ہیں، جملہ، فقط ایک جملہ سب کچھ تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات مباحثے کے عین درمیان میں ایک ایسا جملہ آ جاتا ہے جس کے بعد بحث ختم ہو جاتی ہے، دوسری طرف کے دلائل بودے ہو جاتے ہیں، تو یہ وہی مقام عبرت ہے۔ مذہب لباس نہیں ہوتا کہ اتنی آسانی سے بدل لیا جائے ماریا۔ گرینڈ ماں نے آج کے دن دوسری بات کی، بڑی حیرت کی بات تھی، تو وہ بھی صدمے میں تھی۔ ڈیڈی نے اپنی ڈبڈبائی آنکھیں تشکر سے ماں پر ڈالی۔ ان کے پاس سمجھانے کے لیے بہت کچھ تھا، اور اگر ٹھان لیتے تو شاید کامیاب ہو جاتے، مگر اس کا کیا کرتے کہ لاڈلی کی آنکھوں میں در آنے والی اجنبیت جھیلی نہیں جاتی تھی۔ دماغ خالی ہو جاتا تھا، زبان لڑکھڑا جاتی تھی، اور سب سے زیادہ دھوکہ تو آنکھوں نے دیا تھا جو رسنا شروع کر دیتی تھی۔ تو آپ کو کیسے لگا کہ آسانی سے بدل رہی ہیں؟ اتنی ساری رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد بدلوں گی؟ اس نے سخت بے مروتی سے ان سب کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ خدا تم سے سخت ناخوش ہوگا ماریا، تم یسوع کو ناراض کر کے کبھی خوش نہیں رہوگی۔ ہاں، تم یسوع سے الگ ہو کر کامیاب نہیں ہو سکتی، فاریہ نے کہا۔ سب اسے گمان و اندیشوں سے ڈرا رہے تھے۔ فاریہ نے بابنگ دہل مہر لگا دی۔ آپ سب سے کس نے کہا ہے، وہ چلائی تھی، کہ میں یسوع کو چھوڑ دوں گی؟ مسلمان ہونے کی بہت سی شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پچھلے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا ہے۔ میں یسوع کو کل بھی مانتی تھی، آج بھی، اور ہمیشہ مانوں گی۔ ڈیڈی نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، ان کی آنکھیں یک بے خشک ہو گئی تھیں۔ تو اس نے یسوع کو پچھلا پیغمبر کہہ دیا تھا، تو بات یہاں تک پہنچی کہ ختم ہو گئی۔ ہم سے کیا چاہتی ہو؟ ماریا نے بہت تنفر سے اپنی بہن کا منہ دیکھا۔ ڈیڈی کے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کی استدعا اور سوال پہ بہچنگی رہ گئی۔ تو یہ شکست کا اعلان تھا، یعنی اس نے ماریا کو دیکھا، اس کے سیلونے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ وہ ڈیڈی کو بتا رہی تھی وہ کیا چاہتی ہے۔ بھائی کمرے سے چلے گئے۔ فاریہ کے لیے یہاں کھڑا رہنا بالکل فضول تھا۔ اسے تفصیلات سن کر کیا کرنا تھا؟ ہونا تو اب وہی تھا نا جو وہ چاہتی تھی۔ اس نے سینے پر سلیب بنا کر جیسے گناہوں سے معافی طلب کی تھی۔ خدیجہ مانو کچھ جھجکی سی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں۔ منا سنگل صوفے پر بیٹھا تھا، وہ کچھ گھبرایا سا دکھائی دیتا تھا۔ انہیں بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی گھبرانے کی؟ کس چیز کی کمی تھی اس میں؟ ایسا رشتہ جو نصیبوں والیوں کو ملتا ہے، لیکن نہیں، شادی کے معاملات میں ایسے گھبرانا بلکہ شرمانا تو بنتا ہے۔ تو ان کا منا شرما رہا تھا۔ انہیں بڑا مزہ آیا۔ وہ ان سے نگاہیں چرائے بیٹھا تھا، ورنہ وہ اسے نارمل رہنے کا اشارہ کرتی، یا یہ کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ انہیں ڈرائنگ روم کی سجاوٹ بہت پسند آئی تھی۔ سفید اور سیاہ کا امتزاج، بلکہ سفیدی غالب تھی۔ وائٹ لیدر کے صوفے، سفید در و دیوار، سفید پردوں میں بہت چھوٹے سیاہ دائرے تھے۔ میز پر سجی پرتکلف چائے کے برتن بھی سفید اور سیاہ تھے۔ پاکیزگی و نفاست کے احساس نے ان کے دل کو چھو لیا۔ اگر بھاوت ساتھ ہوتی تو سلیقے کے نمبر میں 10 میں 10 ہوتے، اور اگر بھتیجی ساتھ ہوتی تو رنگت پر غش کھا کر گر جاتی، مگر کشش اور نقوش کی جاذبیت پر فدا ہو جاتی۔ منا تو خیر انہیں بتا کر لایا تھا وہ کچھ سانولی ہے، ان کا معصوم بچہ، انہیں سرے سے پیار آیا۔ کچھ سانولی ابھی تک نظر نہیں آئی تھی، اور بہت زیادہ سانولے ممی ڈیڈی اور دادی نظر آ گئے تھے۔ محتاط، کم گو، پرتکلف میزبان۔ آپ نے یوں ہی اتنا تکلف کر لیا۔ خاموشی کھٹکنے لگی تو انہیں بولنے کے لیے بہانہ بوجھ ہی گیا۔ تکلف کیسا مہمانوں کے لیے تو سبھی کرتے ہیں۔ جملہ اچھا تھا، مگر لہجے میں گرم جوشی کا فقدان تھا۔ کیک بہت مزیدار ہے، میں کچھ زیادہ ہی کھا گئی، وہ کچھ شرمندگی و مجبوری سے بولی۔ فاریہ نے بنایا ہے، اسے بیکنگ کا شوق ہے۔ خدیجہ بانو بری طرح متاثر ہو گئی۔ انہوں نے کیک گھر میں بنائے جانے کا سنا تھا، کھایا پہلی بار، ساتھ ہی دل مزید بڑھا۔ تو صرف صفائی ستھرائی نہیں، کھانے پکانے کے نمبر بھی 10 میں 10۔ وہ شاگردوں کی نظر میں اول نمبر کی کنجوس استاد تھی، نمبر ہی نہیں دیتی تھی۔ مگر آج تو خیر، بچی کو نہیں بلوائیں گے اب وہ کتنا صبر کرتی۔ کچھ زیادہ سانولی کو دیکھنے کے لیے اب تو بے قراری بڑھ گئی تھی۔
جاؤ فاریہ ماریا کو لے کے آؤ، آ رہی ہے وہ۔ فاریہ جم کر ممی کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا ایک سرد تاثر سارے ماحول پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تنفر تھا، بہویں آپس میں مل جاتی، نہ جانے کیوں۔ وہ جیسے کسی ادھیڑ بن کا شکار تھی اور ڈیڈی مروت اور ضبط کی تصویر تھے۔ ممی نگاہ ملنے پر مسکراتی ضرور تھی، جبکہ دادی وہ زیر لب کچھ پڑھتی تھی۔ ہاں، بزرگ اس عمر میں آ کر درود و ذکر میں مشغول ہو ہی جاتے ہیں۔ خدیجہ بیگم کو اچھا لگا اور گرینڈ ماں واقعی اللہ کو پکار رہی تھی۔ اے خداوند، یہ دن بھی دیکھنا تھا، روح القدس مجھے ہمت دے، اور سولومن کو بھی، انہیں بیٹے کی بہت فکر تھی۔ دعائیں کتنی مجبور ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، اور کاش ماریا کو عقل آ جائے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ خدیجہ نے بیٹے کے چہرے پر روشنی پھوٹتی دیکھی، پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں روشنی کا منبع بھی نظر آ گیا۔ زرد لباس میں وہ 1000 وولٹ کا بلب لگ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کے نقوش کی جاذبیت کے آگے رنگت دکھائی ہی نہ دیتی تھی، اور اس کے بال کمر تک گھٹنوں کو چھوتے نہیں، گھٹنوں سے گزرتے ایڑیوں کو چھوتے، اور اوپر سے انہیں وہ کھول کر آ گئی تھی۔ منّے کی نگاہیں ایڑی پر جمی تھی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، انہیں لڑکی پسند آ گئی تھی۔ گرینڈ مام کا رنگ فک ہو گیا، ممی کی نظریں جھک گئیں۔ ڈیڈی نے سر داہ بھر کے اس دیوار پہ لگی پینٹنگ پہ نگاہیں گاڑ دی۔ خدیجہ بانو نے ڈیڈی کو پکارا، وہ متوجہ نہ ہو سکے۔ خدیجہ بانو نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، وہ اسی پینٹنگ کو دیکھ رہے تھے، جسے خدیجہ بانو بار بار دیکھنے کے باوجود سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہر بار دیکھنے پر انہیں لگتا جیسے وہ جانتی ہے ان شکلوں کو اور ان واقعات کو، مگر وضاحت نہیں ہو سکی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے منا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مجھ بیوہ نے بڑی مشکلوں سے اس یتیم کو پالا۔ آج اللہ کے فضل سے یہ اس مقام پر ہے، اس ذات پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ خدیجہ بانو نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لیا، اس بات سے بے خبر کہ ماریا کے سرپرست جبڑے بیچے ضبط کے کن مراحل میں تھی۔ فاریہ کے چہرے کی سختی اب کسی مسلح سے گھبرانے والی نہیں تھی۔ منّے نے کچھ گھبرا کر ماریا کو دیکھا، منّے کا اپنا دل ٹھہرنے لگا۔ امی کو لڑکی پسند آ گئی تھی، ہاں بس وہی ایک تھی جو پرسکون تھی۔ اب آگے کا مرحلہ آسان تھا۔ وہ دھیرے دھیرے، میں منگنی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں، خدیجہ بانو کہہ رہی تھی۔ منگنی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی 1 ویک، 1 ہفتے کے اندر۔ جی؟ خدیجہ بانو نے حیرت سے منّے کو دیکھا، جس کی سٹی گم ہو گئی تھی، اور وہ ماریا کو دیکھ رہا تھا، اور ماریا ڈیڈی کو۔ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ فاریہ کے چہرے پر اتنی سختی، اجنبیت اور نفرت آ گئی کہ اس کی صورت بگڑ سی گئی۔ اور جہاں تک آپ دیگر تفصیلات بات کر رہی ہیں، ڈیڈی کی آواز متوازن، بالاخلاق اور قطعیت سے بھرپور تھی۔ شیر کے آنے سے ڈر لگتا ہے نا، اور جب آ ہی جائے تو یہ دونوں سب کچھ آپس میں طے کر چکے ہیں، ہمیں تو بس شرکت کرنی ہے، وہ بھی دنیا دکھاوے کر، ورنہ دل سے تو ان کی آواز ٹوٹنے لگی۔ خدیجہ بیگم نے پل بھر کے توقف میں منّے کو اور پھر زرد گلاب کو ناسمجھی سے دیکھا۔ منّے کے چہرے پر حواس باختگی کیوں تھی، جبکہ پل بھر کی حیرت کے بعد ماریا نے خود کو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ایسے تو پھر ایسے ہی سے، دل سے کیوں نہیں جناب؟ آپ دل سے شرکت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا میں صحیح اندازہ لگا رہی ہوں کہ آپ کو میرے بیٹے کے رشتے پر اعتراض ہے؟ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا منا کتنا نیک شریف لڑکا ہے، اللہ ایسی اولاد ہر شخص کو دے۔ یتیمی کا پلا بچہ ہے، مگر ندیدہ بالکل نہیں، پڑھائی لکھائی میں گولڈ میڈل لاتا تھا، اور اب جو یہ نوکری ملی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کسی بری علت کا شکار نہیں، سگریٹ تو درکنار، پان سپاری تک رغبت نہیں کرتا، کھانا تک گھر کا بنا کھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر 5 وقت کا نماز، رات جتنی ہو جائے نماز پڑھ کر سوتا ہے، صبح اٹھ کر پڑھتا ہے، بلکہ ہم ماں بیٹا اکٹھی پڑھتے ہیں۔ مرے باپ کی قبر پر ہر جمعرات کو پانی ڈالتا ہے، محلے کے بیمار بزرگ کو سیر کروانے بھی لے جاتا ہے، بلکہ خدیجہ بانو کے اندر کی استانی بیدار ہو گئی تھی، اور وہ سب کے تاثرات سے بے خبر بولتی چلی جا رہی تھی۔ انہیں اپنا زمانہ طالب علمی میں بھی اور اب بحیثیت استاد بھی ثابت کیجیے والے سوال بہت پسند تھے، اور یہاں تو اپنے بیٹے کو ثابت کرنا تھا۔ ان کی علمیت کے کیا کہنے،
ساتھ ہی یہ عقدہ بھی کھلا کہ وہ جو لڑکی کے والدین کی طرف سے سرد مہری سی محسوس ہو رہی تھی تو وجہ یہ تھی کہ ان کے منع کی طرح ان کی منی نے بھی اپنی پسند کا اعلان کیا تھا۔ اچھا تو چلو، اتنی خفگی کا حق تو والدین ہی رکھتے ہیں، مگر وہ انہیں بتا کر پرسکون کر دیں گی کہ ان کا بیٹا ایک انمول نگینہ ہے، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو ان کے بیٹے نے ان کی بیٹی کو چنا، جو کہ بقول منع کے کچھ زیادہ سانولی ہے۔ بے وقوف نہ ہو تو دونوں رنگ اللہ کے۔ خدیجہ بانو کی سوچوں اور گفتگو سے پرے ماریا کے ڈیڈی، انہیں لگا تھا کوئی انہیں ریتی سے کھرچ رہا ہے، یا پھر دانے دار چھری سے ذبح کر رہا ہے، یا پھر، اور ممی کو بھی، اور گرینڈ مام نے آنکھیں بوند کر خدا کو یاد کرنا شروع کر دی۔ انہیں اس عمر میں کم دکھائی دیتا تھا، کاش سنائی بھی کم دیتا تو صفات سننے سے بچ جاتی۔ فاریہ کسی خون شام بلا کی طرح ماریا پر جھپٹ پڑنا چاہتی تھی، اور ماریا اسے پہلی بار صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا، اور ساتھ یہ ہوش ربا انکشاف کہ وہ اپنی ماں کو سچائی بتائے بغیر ان کے گھر تک لے آیا تھا۔ یہ بات نہیں ہے مسز خدیجہ، ڈیڈی جو تحمل سے سن رہے تھے ان کے سانس لینے کے وقفے میں متانت سے بولے، دراصل ہمیں آپ لوگوں کے طریقے، میرا مطلب ہے شادی کے حوالے سے رسومات اور عقائد وغیرہ کے حوالے سے اتنی معلومات نہیں ہیں، لہٰذا ہم تو محض مہمان ہی کی طرح شرکت کریں گے نا، باقی بیٹی کو عزت سے رخصت کرنا تو ہر باپ کا فرض و فخر ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، خدیجہ بانو کی ہمت بندی، لیکن آپ یہ رسم و رواج کی کیا بات کر رہے ہیں؟ رسمیں انسانوں کے لیے بنی ہیں، انسان رسموں کے لیے نہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو، بلکہ ہم دونوں کو، کیونکہ ماشاءاللہ سے اب ہم ایک خاندان بننے جا رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میرے گھر میں اللہ کی دی ہوئی کس چیز کی کمی ہے؟ سونا ہی اتنا ہے کہ زکوٰۃ دینے والی ہو گئی اب تو۔ میرے منع نے بنوا کر دی ہیں چوڑیاں اور کڑے، ان کے انداز میں بیٹے کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ منع کی ہتھیلیوں سے پھوٹ نکلنے والا پسینہ ماتھے پر نمودار ہوا اور وہ پیڑ کی ہڈی پر سفر کرنے لگا۔ باقی رہ گئیں رسمیں تو دودھ پلائی، جوتا پلائی، رشتہ رکوائی، تم بیٹا کیا نام بتایا تھا؟ ہاں فاریہ، جتنا دل چاہے مانگ لینا، تم سے کوئی اچھے ہیں پیسے؟ ڈیڈی کا سر جھک گیا، ممی کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر کاش وہ ہم مذہب ہوتا، دعا جیسا لڑکا۔ مگر فاریہ کا تنا چہرہ عجیب سے احساس جرم کا شکار ہو گیا، اسے یک بیک خدیجہ بانو پر رحم آنے لگا، رونے کو دل کرنے لگا۔ مگر ڈیڈی کچھ کہنے لگے تھے، وہ سب مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کے ہاں نکاح گھر میں، یا اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو مسجد میں ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں شادی کی تمام رسومات چرچ میں ادا کی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں آپ کے ہاں کی رسومات طریقہ معلوم نہیں، لہٰذا جو بھی آپ لوگ کہیں گے وہی کر لیں گے۔ زن 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 بغور سنتی خدیجہ بانو کے اوپر سے ٹرین گزر گئی، پھر کمرے کی چھت سنہری فانوس سمیت ان پر آ رہی۔ ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور ہاتھ دل پر ٹھہر گیا۔ انہوں نے سر جھٹکا، انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ وہ منع کی طرف تصدیق طلب انداز میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر نگاہیں راستے میں ہی رک گئیں۔ دیوار پر آویزاں مستطیل پینٹنگ، جس کی کہانی لاکھ زور دینے پر بھی یاد نہ آ رہی تھی، اب وہیں کی طرح دل پہ اتر گئی۔ کھجور کا درخت، مریم کی تصویر اور ایک نومولود اور عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کی داستان تصویری انداز میں بیان تھی۔ خدیجہ بانو نے تیز تیز پلکیں چپکا کر آنکھوں کے آگے تنے جالے کو صاف کرنا چاہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا منع؟ جواب دو کا زور دیا تھا ان کے بیٹے نے ان کو۔ آپ ٹھیک ہیں امی؟ منع ان کے نزدیک آیا، وہ انہیں سہارا دے کر کھڑا کرنا چاہتا تھا، پر خدیجہ بانو نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ اپنے اندر کی مضبوطی کے سہارے کھڑی ہوئی تھی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کا پرس، چابی کا گچھا اور چشمہ منع اٹھا کر لایا۔